अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पर्सनैलिटी कल्ट हमेशा से बड़ा डोमिनेंट रहा है। माज़ी में हिंदुस्तान में ओशो, जो मौजूदा दौर में सतगुरु, उससे पहले राम रहीम। ओशो तो चलें फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, कम से कम वो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को उसका नाम लिए बगैर इस तरह बोलता था जैसे वो उसकी अपनी थ्योरी है। तो लेकिन बकिया जैसे सतगुरु हैं, वो सिंपली उन्होंने बीए वगैरह किया हुआ है। उन्होंने भी इनर इंजीनियरिंग के नाम से हज़ारों लोगों को गर्विदा बनाया हुआ है। और जो है वो आज उनके पास जो है बज़ाहिर नज़र आता है कि माल और दौलत की कोई कमी नहीं है। राम रहीम का भी बहुत बड़ा स्कैंडल हिंदुस्तान में चला। और अभी भी जो गुरु जी कई आप देखते होंगे, एक राधे राधे गुरु जी साहब जो हैं, वो एक यंग से वो भी इस तरह की उनकी भी बहुत लार्ज फॉलोइंग है। इसी तरह पाकिस्तान में आप देखें, मौलाना तारिक जगबील, मुफ्ती तारिक मसूद और बहुत सारे लोगों की जो लार्ज फॉलोइंग है, तो वो लार्ज फॉलोइंग करके बेसिकली कोशिश यही करते हैं कि अपने उनके हालात ज़बरदस्त हो जाएं, उनको ठीक ठाक माल और दौलत कमा लें, पैसा कमा लें। इसी तरह पाकिस्तान में माजी में जैसे जैद हामिद की बड़ी फॉलोइंग थी, जिनको लोग मजाक में कहते थे कि रोज़ाना ये जो है वो वर्दी पहन के तैयार होता है ग़ज़वा हिंद के लिए, और बीवी इसको भेज देती है दूध दही लेने के लिए कि दही ले आओ। तो राम रहीम का बीच में मुशर्रफ के दौर में एक रैकेट आया था, वो भी इसी तरह छा गए थे, और नौजवानों में बड़ा वो जोश व वलवला जी तैयार हो गया। अब जो है जो पर्सनैलिटी कल डेवलप हो रहा है पाकिस्तान में, वो साहिल अदीम साहब का है। एंड इट्स वेरी डेंजरस। इट्स डेंजरस इन द सेंस कि उनके जो झूठ हैं, लंबी लंबी वो जो छोड़ते हैं, उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता। दैट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग। अभी मिसाल के तौर पे उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा, अगेन अगर आप उनकी वीडियो देखते हैं, ये शॉर्ट्स में भी मिल जाएंगे, जो वो छोटे छोटे शॉर्ट्स करते हैं, मुख्तसर वीडियो करते हैं, उसमें भी मिल जाएंगी। और उसके अलावा वैसे भी उनकी पॉडकास्ट वगैरह में भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो लंबी लंबी छोड़ी। मसलन अशरफ अली थानवी के हवाले से वो उन्होंने लिखा कि 1400 बुक्स अशरफ अली थानवी ने लिखी हैं, और हर बुक के जो है ना 4-4 5-5 वॉल्यूम लिखे हैं। आई मीन हैरान कुन झूठ है। और मुझे इतनी हैरत है कि जो एंकर सामने बैठे होते हैं, वो सवाल ही नहीं करते कि 1400 बुक और 5-6 वॉल्यूम, इसका मतलब है कम से कम 8400 किताबें वॉल्यूम समेत। बर्टन रसल 20वीं सदी का बहुत प्रोलिफिक राइटर समझा जाता था, उसकी किताबें भी शायद अंडर हंड्रेड्स होंगी या ऊपर होंगी। नॉम चॉम्स्की इस वक्त दुनिया का मोस्ट साइटेड लिविंग इंटेलेक्चुअल है, जिसको सबसे ज़्यादा हवाला दिया जाता है। उसकी भी किताबें जो है वो 100 के करीब करीब होंगी। लीडिंग लिंग्विस्ट है MIT का, काफ़ी अरसे पढ़ा है, US फॉरेन पॉलिसी पे वन ऑफ द अथॉरिटीज़ है। मौलाना मौदूदी ख़ुद बहुत प्रोलिफिक राइटर थे। तफ़हीमुल कुरान, तर्जुमानुल कुरान, अल जहाद फिल इस्लाम, पर्दा, इस्लामी हुकूमत के खद ख़ाल के हवाले से उन्होंने बहुत मौलाना मौदूदी ने लिखा है। उनकी भी आई एम नॉट श्योर कि उनकी भी किताबें हंड्रेड्स होंगी या हंड्रेड्स के नीचे होंगी। अशरफ अली थानवी की 1400 किताबें। तो भाई मेरा बड़ा सादा सा, बहुत एहतराम के साथ साहिल अदीम साहब के जो फॉलोअर्स हैं, उनसे ये सवाल है कि अब जब नेक्स्ट गैदरिंग में वो आएँ, तो ज़रा प्लीज़ उनको बोलिएगा कि जिस तरह वो 8-8 घंटे की तकरीरें करते हैं, तो 1 घंटा निकाल कर अशरफ अली थानवी की ये 1400 किताबों के नाम बता दें। ठीक है, उनकी बहिश्ती ज़ेवर वग़ैरह और दूसरी किताबें उनकी बड़ी मशहूर हैं, लेकिन सबसे मशहूर किताब उनकी बहिश्ती ज़ेवर है, जो खुराफात से भरी हुई है। और अगर वो पढ़ लें, ये जो साहिल अदीम को जो ख़वातीन फॉलो कर रही हैं, अगर ये वो किताब पढ़ लें, और उसमें जो ख़वातीन पे जबर की बातें हैं, खुदा न खास्ता ये अपने घुटनों में सर देकर रोएं कि साहिल अदीम जो है, और साहिल अदीम इनके बहुत बड़े अकीदतमंद हैं, यही बता दूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अशरफ अली थानवी ने अपनी तहरीरों में बड़ा क्लियरली लिखा कि ख़वातीन को लिखना बिल्कुल नहीं सिखाना चाहिए, वरना वो लव लेटर लिखेंगी, महबूबों को ख़त लिखेंगी। फिर बाद में उन्होंने अपने ख़यालात को रिवाइज़ किया और कहा कि बस हल्का फुल्का लिखना आया उनको। मुझे उम्मीद है अब ये साहिल अदीम साहब से पूछना चाहिए कि इन्होंने अपने ख़ानदान की ख़वातीन को पढ़वाया, या अशरफ अली थानवी जिसकी ये पूजा की हद तक एहतराम करते हैं, उसके फरमूदात
کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے خاندان کی کسی بچی کو نہیں پڑھایا. تو یہ تو اشرف علی تھانوی کی بات ہے. ان کے جو اشرف علی تھانوی کے اقوال زرعی ہیں نجاست اور دوسری چیزوں کے حوالے سے، وہ میرے خیال سے خود آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں اور پڑھ بھی لیں. انہوں نے شرعی مسائل پر بھی بات کی ہے. تو شرعی مسائل میں جو مسائل پاکیزگی کے حوالے سے ہیں، نجاست کے حوالے سے ہیں، صفائی کے حوالے سے ہیں، ذرا وہ پڑھ لیں. آپ اپنے کانوں کو جو ہے نا وہ کانوں کو پکڑیں گے ان کے موصوف کے خیالات پڑھ کے. پھر ان کے جو تعویذ ہیں، یہ انجینئر محمد علی مرزا نے بھی بیان کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی بیان کیا کہ وہ خواتین کے حوالے سے کس کس طرح کے تعویذ جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں. تو وہ ذرا پڑھ لیں. ابھی یہ ساحل صاحب کے فالوورز کہیں گے نہیں جی وہ روایتی ملا کی نہیں ہو. بھائی سارے روایتی ملاؤں کی وہ باتیں کرتا ہے. ساحل ادیم وہی باتیں کر رہا ہے، بس پینٹ کوٹ میں کر رہا ہے. ورنہ یہ جتنی آگے میں ابھی بیان کرتا ہوں، جتنی انہوں نے چیزیں بیان کی نا، یہ سارے مودودی، کتب، ڈاکٹر اسرار، اس طرح کے مولوی یہ ساری باتیں کر چکے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پتہ نہیں آپ نے شاید سنا نہیں، اور دوسرا آپ نے ماضی میں دیکھا نہیں ہے کہ اس طرح کے کلٹ کے لوگ آتے رہے زید حامد کے شکل میں، اور الرحمن الرحیم والوں کے گروپ کی شکل میں، اور دوسری شکلوں میں. سب سے پہلے ڈاکٹر اسرار آئے تھے، پھر اس کے بعد چلتا رہا، اس سے پیچھے مودودی صاحب تھے. تو جس طرح کچھ طاقتور عناصر وقت بہ وقت لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ اسی کا سلسلہ ہے. یہ ساحل صاحب کے فالوورز کے لیے نیا ہوگا، ہمارے لیے نیا نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک یہ بھڑک ماری عجیب سی کسی لیکچر، اگین یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کسی آڈینس میں کسی بندے سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ اس بھڑک کا کیا مطلب ہے. پھر انہوں نے ایک لمبی یہ چھوڑی کہ جرمنی میں بیزل میں، اب بیزل جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں، کہتے ہیں جرمنی میں، سویڈن یا بیزل میں. سویڈن ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسکینڈینیویا میں ہے سویڈن، اور جرمنی ایک ڈیفرنٹ ملک ہے. اب انہوں نے خیر وہ کسی غلطی کی وضاحت کرنا اور سوری کرنا تو ان کو خیر آتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیزل، اب بیزل بھائی سوئٹزرلینڈ میں ہے. انہوں نے کہا جرمنی میں جو ہے آسمان پھٹا، بیزل میں مثلا. اب ان کی آپ گفتگو خود سن لیں، یہ EON پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہے، دا اسکائی اوپننگ ان جرمنی، ساحل ادیم اباؤٹ پورٹلس، یہ اس کا ٹائٹل ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. تو پھر لمبی چھوڑی، اور جرمنی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. کب ہوا یہ واقعہ؟ کون سی تاریخ کو ہوا؟ کس نے دیکھا؟ کہاں رپورٹ ہوا؟ 1531 میں کوئی اس طرح کا واقعے کا یورپ میں کہا جاتا ہے کہ کسی جگہ ہوا، اور لازم بات ہے اس وقت سائنس کا کیا لیول تھا، یہ لوگوں کی ایک ایلوژن تھا. ان ریالٹی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو کہ آسمان کھل رہا ہے اور آسمان سے کچھ آ رہا ہے. تو یہ لیکن ان کے جھوٹ کو کون پکڑے؟ مثلا مجھے حیرت ہے کہ وہ جو EON کے پوڈ کاسٹ کے اینکرز تھے، ان میں ایک اینکرز تو کم از کم کافی سینسیبل لگتا ہے. اس کو تو یہ پوچھنا چاہیے تھا بس کس تاریخ میں ہوا، کون سے اخبار میں رپورٹ ہوا، کون سے ریسرچ جرنل میں رپورٹ ہوا. ایسی چیزیں تو عموماً جو سائنس کے ریسرچ جرنلز ہوتے ہیں ان میں رپورٹ ہوتے ہیں، ان میں بحث ہو رہی ہوتی ہے. اگر کوئی بحث ہوئی تو کہاں ہوئی؟ کچھ نہیں بھائی. اگر آپ کو پتہ ہے تو بڑے احترام کے ساتھ آپ میری نالج میں اضافہ کریں، کامنٹس میں لنک شیئر کریں. پھر ایک اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی نماز ایک ٹیکنالوجی ہے، اور اگین وہ انٹرویو ان کا سن لیں، 6 دفعہ وہ نماز کے جملے ریپیٹ کریں گے، 6 دفعہ وہ گفٹ کے جملے ریپیٹ کریں گے، 6 دفعہ یہ کہیں گے ابھی میں بتاؤں گا، ابھی تو میں نے یہ کیا، ابھی تو وہ کیا. اور پورے اس میں کوئی ایکسپلینیشن کہ بھائی ٹیکنالوجی ہے تو کیسے ہے. ہم نے تو ابھی تک یہی پڑھا کہ یہ تزکیہ نفس کا ایک طریقہ ہے. سماجی پہلو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ نماز نے امیر غریب کی تفریق، رنگ و نسل کی تفریق ختم کی. زید بن حارثہ اور حضرت علی کو ایک لائن میں کھڑا کیا، سلمان فارسی اور حضرت عثمان غنی کو ایک لائن میں کھڑا کیا، حضرت بلال اور حضرت ابو بکر کو ایک لائن میں کھڑا کیا. تو نماز نے یہ تخصیص کو ختم کی. جو عرب کے مغرور لوگ تھے، اسپیشلی ٹرائبل لارڈ ابو جہل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتا تھا اور عموماً کہتا تھا، سلمان فارسی پہ الزام لگاتا تھا کہ سلمان فارسی نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہکا دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتایا ہے. یہ ابو جہل کو میں کوٹ کر رہا ہوں، تو انجینئر محمد علی مرزا کی طرح میرے پیچھے لٹ پہ کے نہیں پڑ جائیے گا. ابو جہل کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جو برابری کا تصور ہے یہ سلمان فارسی لے کر آیا ہے فارس سے، کہ جی کوئی غلام نہیں ہوگا اور کوئی آقا نہیں ہوگا. تو نیچرلی یہ تو اسلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تھا. قرآن کا خود حکم ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے پوچھتے ہیں
کہ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرو، تو کہو جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ۔ تو جب آپ ان کو جو خود کھائیں گے وہ انہیں کھلائیں گے، جو خود پہنیں گے وہ انہیں پہنائیں گے، جو روم میں نہیں ہوا کرتا تھا، جو یونان میں نہیں ہوا کرتا تھا، جو کسی دوسرے علاقے میں غالباً نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے غلامی کو ختم کیا۔ لیکن انہوں نے یہ بات بولی کہ نماز ٹیکنالوجی، اب کون بھائی ٹیکنالوجی ہے؟ تو پاکستان میں 36,000 مدرسے ہیں، 25 لاکھ سے زیادہ بچے ہیں۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں جس میں دنیا میں جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں ہوں گی، ممکنہ طور پہ لاکھوں کی تعداد میں مسجدیں ہوں۔ تو کتنی ٹیکنالوجی بھائی مسلم ممالک نے اس سے ڈیولپ کر لی۔ بھائی نماز آپ کا اور خدا رب ذوالجلال کے درمیان تعلق کا نام ہے۔ اس کا معاشرتی پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں درس دیتا ہے کہ معاشرے سے امیر غریب کی تفریق ختم کریں، معاشرے سے ہر طرح کا تعصب ختم کریں، انسانیت کو جو ہے وہ قریب لے کر آئیں۔ لیکن اگین اس پر بھی کوئی سوال نہیں ہوا۔ اور اسی طرح اگر آپ دوسرے پہلو، یہ میں نے ان کی بڑی بڑی باتیں بتائیں، اسی طرح انہوں نے اس طرح کی لچھے دار باتیں کر کے ایک فالوئنگ ڈیولپ کر لی جو بالکل بلائنڈ ہے، کسی طرح کا کوشچن نہیں کرتی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ 95% یا 90% خواتین جاہل ہیں تو اس پر کوئی نہیں پوچھتا۔ مجھے حیرت ہے کہ ان کی جو فالوورز میں خواتین ہیں وہ بھی نہیں پوچھتی کہ سر آپ نے کیسے جاہل قرار دے دیا۔ مثلاً سقراط کی جو استادوں میں شامل ہوتی تھی وہ ایک ایجپشین عورت تھی، کچھ لوگ ہیپیشیا کو کہتے ہیں، کچھ کسی اور کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس نے جو ہے وہ سقراط جو یونانی تھے، اور افلاطون بھی ایجپٹ گیا تھا، اور اس کا بھی خیال ہے، اور ون آف دی بیسٹ ایجپشین رولر جو ہے اور ایجپشین فلاسفر بھی رہی ہے، وہ خواتین میں سے رہی ہیں۔ بہت ساری خواتین ایون اسلامی دنیا میں بھی، الاندلسیہ میں بھی بڑی اچھی میوزیشین، بڑے اچھے جو ہے وہ سوچنے والی رہی ہیں۔ اس نے اٹھا کے کہہ دیا کہ 95% 90% خواتین جاہل ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوئی پھر اس سے سوال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ڈٹ جاؤ، خودی کو سمجھو، اللہ کو سمجھو، اپنے آپ کو سمجھو، اور پھر اللہ کے میسج پہ ڈٹ جاؤ۔ اور بھائی ہم نے یہ سارے ڈرامے ماضی میں دیکھے ہیں۔ جماعت اسلامی نے بھی کہا اللہ کا پیغام لکھ کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ، ٹھیک ہے، اور وہ چھائے ایسے کہ بس دولت پہ چھا گئے۔ ٹھیک، جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ماضی میں یہی نعرہ حمید گل صاحب نے لگایا، اختر عبد الرحمن نے لگایا، مرزا اسلم بیگ صاحب نے لگایا۔ آج دیکھ لیں اچھے خاصے نہ ان کے بچے اللہ کے حکم پر ڈٹ گئے، کبھی انہوں نے کوئی جہاد کیا، کبھی کوئی شہادت حاصل کی، نہ حمید گل کے بچوں نے، نہ اختر عبد الرحمن کے بچوں نے، نہ مرزا اسلم بیگ کے بچوں نے اور ان کے خاندان کے بچوں نے۔ حقیقت یہ ہے کہ اختر عبد الرحمن کی جو فیملی ہے اور جنرل ضیاء کی جو فیملی ہے، جنرل ضیاء انتہائی یعنی سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا جو باٹم لیئر ہے، ہی واز فرام دا باٹم لیئر آف سوشل اسٹریٹیفیکیشن، سماج کا جو سب سے نچلی پرت تھی اس سے جنرل ضیاء کا تعلق تھا۔ آج اس کے بچے بھی کروڑوں اربوں میں کھیل رہے ہیں، اور جہاد کے ان لوگوں نے نعرے لگائے اللہ کا حکم، ڈٹ جائیں، یہ ہو جائیں۔ کتب نے بھی یہی نعرے لگائے وہاں پر، اخوان المسلمین والوں نے اور دوسرے لوگوں نے۔ افغانستان میں جتنے مجاہد لیڈر ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، گلبدی لکھپتیار، عبدالرسول سیاف، یونس قانونی وغیرہ سارے اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے خوب مال بنایا۔ غریب لوگوں کو کہتے رہے اللہ کے نام پہ ڈٹ جائیں، بس ایک دفعہ فیصلہ کر لیں، سمجھ لیں اور پھر ڈٹ جائیں۔ تو بھائی یہ کون سی بات ہے؟ ڈاکٹر اسرار نے بھی یہی بات کی، بتائیں ان کے بچوں میں سے کون جو ہے وہ گیا ہے؟ لیکن ساحل ادیم صاحب سے کوئی یہ سوال نہیں کرتا۔ اب ساحل ادیم صاحب 10 باتیں کہیں غیر اسلامی نظام کی، 10 باتیں کہیں کرپشن کی اور اس کی۔ اب یہ میں پرسنل باتیں نہیں کرتا، لیکن کیونکہ یہ پرسنل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مذہب کو پرسنل رکھیں، یہ مذہب کو جو ہے ہر بندے پہ جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے پھر سوال بنے گا نا بھائی۔ آپ نے اپنے لیکچر میں ماحول کی بات کی، پیرنٹس پر بڑی آپ نے دشنام ترازی کی کہ پیرنٹس بگاڑتے ہیں، والدین کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ نے اپنے بچوں کو کینیڈا میں یا اپنے خاندان کے بچوں کو کینیڈا میں کیوں رکھا ہے؟ جو بھی لوگ مغرب سے واقف ہیں، ہم نے بھی مغربی ممالک کا وزٹ کیا ہے، تو مغربی ممالک کے ہر کونے پر، ہر ٹرین اسٹیشن پر، ہر بس اسٹیشن پر، ہر بڑی بڑی اسکرین پہ کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ تو ساحل ادیم صاحب آپ اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں کیوں
لے کے جہاں ہر اسکرین پہ ان کو فحش چیزیں نظر آئیں گی، ہر بس اسٹاپ پہ جو ہے کوئی فحش منظر نظر آئے گا۔ برطانیہ کا مشہور اخبار ہے سن، آپ اس کا فرنٹ پیج کھول کے دیکھ لیں، کیوں اس میں آئے گا۔ اسی طرح برطانیہ کے بہت سارے اخبارات ہیں، بڑے بڑے اسکرین پر چیزیں ہیں۔ تو ساحل ادیم صاحب، آپ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو ایسے ماحول میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ ان کو لے کے جائیں افغانستان، جہاں شریعت نافذ ہو گئی ہے، جہاں عورت کو برقعے میں بند کر دیا ہے، جہاں نماز ہے، صوم و صلات ہے، ساری چیزیں خدا کے لیے، وہاں لے کے جائیں آپ۔ تو یہ عجیب، اور یہ کلٹ ہوتا ہے جب آپ کوشچن نہ کر رہے ہوں۔ اوشو سے بھی کوئی کوشچن نہیں کرتے، صدگرو سے بھی کوئی کوشچن نہیں کرتے، رام رحیم سے بھی کوئی کوشچن نہیں کرتے، اور وہ پھر بعد میں کوئی اتفاقی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ان کا بھانڈا کھلتا ہے۔ اگر اتفاقی کوئی واقعہ نہ ہو تو ان کا بھانڈا بھی نہ کھلے۔ تو یہ لاکھ باتیں کرتے رہیں کہ جی اللہ کی راہ میں آپ جو ہے وہ تیار ہو جائیں، ڈٹ جائیں۔ او بھائی، یہ باتیں ہم نے زید حامد سے بھی سنی ہیں۔ آج زید حامد کی جا کر آپ جو ہے وہ معاشی خوشحالی دیکھ لیں۔ یہ باتیں ہم نے جماعت اسلامی والوں سے سنی ہیں، ان کے رہنماؤں کی بھی معاشی خوشحالی دیکھ لیں۔ یہ باتیں ہم نے تقی رفیع عثمانی سے بھی سنی ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے افغان طالبان کی فتح پہ جو ہے وہ شادیانے بجائے تھے۔ آج تقی عثمانی، رفیع عثمانی صاحب جو ہے وہ کروڑوں کی گاڑیوں میں نہ صرف گھومتے بلکہ جمع بازار ہے۔ یہ باتیں ہم نے خادم رضوی صاحب سے بھی سنی ہے، جن کے دونوں اب جو ہڈ حرام بیٹے ہیں، حرام کوئی کام نہیں کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں کہ خادم رضوی کے پاس زمینیں تھیں، ان کا بیٹا جو ہے، اور وہ جو چھوٹا بیٹا ہے وہ تو انتہائی بدتمیز ہے۔ اس نے ابھی بھی کل پرسوں ممبر رسول پہ یا کچھ دنوں پہلے کی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس نے ابھی بھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالی بکی۔ لیکن کسی کو اتنی جرت نہیں ہے، نہ خادم رضوی کے خلاف اتنی جرت تھی کہ اس کا کوئی اندھا مقلد کھڑا ہو کر کہتا کہ سر آپ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے خادم رضوی صاحب، آپ جو ہے وہ گالی بک رہے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ مولانا منظور مینگل کو، اس نے بھی اندھے مقلد پیدا کی، ایک کلٹ پیدا کی۔ تو کلٹ میں سے کوئی بھی اٹھ کے یہ نہیں پوچھتا کہ سر آپ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے گندے گندے لطیفے سنا رہے ہیں، آپ گالیاں بک رہے ہیں، اجتماعی گالیاں بک رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے پیر، بہت سارے مولوی، انہوں نے کلٹ بنایا ہوا ہے اور وہ گالیاں بک رہے ہوتے ہیں سر عام، کوئی مرید اٹھ کر ان سے سوال نہیں کرتا۔ ساحل ادیم صاحب میں یہ بات اچھی ہے کہ گالی نہیں بکتے، لیکن جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں علی اعلان، بھائی اگر کوئی شاگرد ان سے کھڑا ہو کر کہے کہ سر آپ 5 دن کو چھوڑیں، آپ ایک دن کھڑے ہو کے خالی اقبال پہ بول کے دکھا دیں، اور وہ پھر جو لاہور میں بولے بھی 130 منٹ بولے، میں نے اس پہ پوری ویڈیو کی ہے، 130 منٹ میں انہوں نے صرف ایک علامہ اقبال کا شعر کوٹ کیا اور وہ بھی غلط پڑا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اس ڈیبیٹ کا بھی جو انہوں نے بات کی اس کو ایک دوسری ویڈیو میں وہ کیا۔ تو یہ جو پرسنالٹی کلٹ اب ڈیولپ آ رہا ہے، یہ مطالعہ پاکستان جو دوبارہ سے وہ کیا جا رہا ہے، پہلے ہم نے جنرل ضیاء کے دور میں جو اس طرح کی انڈوکٹرینیشن ہوئی ہے اس کا ہم نے نتیجہ بھگتا، اور اب ہم یہ ساحل ادیم، قیصر احمد راجہ اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ جو زہر اگل رہے ہیں، وہ جو نفرت، وہ جو سپرسٹیشنز کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ جو لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں، اس کا ہم نتیجہ بھگتیں گے آنے والے وقتوں میں۔